चले, रोशनी में चले। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम कलाम की रोशनी में हम हमेशा बहुत अछूते और बहुत अहम और ख़ास टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने लाते हैं, जो हमारी मसीही ईमान की बुनियादी चीज़ें हैं, और उनको और ज़्यादा क्लियर करते हैं और ज़्यादा वजाहत के साथ आपके सामने हम लेकर आते हैं। मसीही होते हुए हम अकीदा तस्लीस को मानते हैं, और इस अकीदा तस्लीस के मुतालिक हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में तफसीली गुफ्तगू की है, और इसी अकानीम सलासा में से आज हम खुसूसी तौर पर रूहुल कुद्स के मुतालिक कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे। हमारे साथ पादरी फ्रेडरिक जॉन मौजूद हैं, जो हमारे इस हवाले से बहुत रहनुमाई करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम सीधे अपने सवालात लेकर भाई साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आज जो प्रोग्राम है वो रूहुल कुद्स के मुतालिक है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि इस इस्तिलाह को जो हम इस्तेमाल करते हैं, रूहुल कुद्स को, इसकी वजाहत आप पहले फरमाएं कि क्या है, और मसीही अकीदे में इसको हम कैसे देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बुनियादी सवाल है, क्योंकि जिस भी अकीदे को हम जिन अल्फाज में अदा करते हैं वो अल्फाज बहुत अहम होते हैं। बेशक। और जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ अदब में होते हैं, और उनके कोई ना कोई अदबी हैसियत होती है, अदबी मानवियत होती है। जब मैं लफ्ज़ रूहुल कुद्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें जो लफ्ज़ अल इस्तेमाल हुआ है ये अरबी ज़बान का डेफिनेट आर्टिकल है, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान में द या दी के तौर पर अदा किया जाता है। अच्छा, सही। जैसे द बुआए, ठीक, द होली बुक। तो जब हम इसको इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर उसको खुसूसन पेश करने के लिए डेफिनेट करते हैं उसको, और डेफिनेट करने के लिए किस चीज़ को और मखसूस करने के लिए, ख़ास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें असल में तो लफ्ज़ रूह ही है, और जब अल कुद्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ये कहते हैं स्पिरिट द होली या स्पिरिट द गॉड, क्योंकि कुद्स लफ्ज़ जो है ये मुकद्दस के मानी में नहीं है। मुकद्दस होना एक सिफ्त है, लेकिन कुद्स खुदा की ज़ात है। तो मुकद्दस वो है जिसको कुद्दूस ने पाक ठहराया है। ठीक है। और मुकद्दस वो है जो अपनी सिफ्त में पाक है। जैसे रूह मुकद्दस भी हम कहते हैं। जी जी। रूह मुकद्दस का मतलब यह है कि ये रूह जो है वो अपनी ज़ात में पाक है, पाकीज़ा है, पवित्र है। तो रूहुल कुद्स का मतलब मेरे नज़दीक ये है, रूहुल कुद्स का मतलब ये नहीं कि ये रूह पाक है, ये उस कुद्दूस की रूह है जिसको हमने खुदा जाना है। सही। तो रूहुल कुद्स, स्पिरिट द गॉड, स्पिरिट द होली। तो इसकी इस तरह से समझा जा सकता है। और जो पाकीज़गी की रूह है, कुद्स की रूह है, उसको जब हमने अपने अकीदे में लिया तो हमने कहा कि ये रूहुल कुद्स जो है ये कुद्स की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ अकीदा है। जी। तो ज़ात इलाही जो है वो ये कुद्स की जो हालत है, जो सिफ्त है पाक होने की, मुकद्दस होने की, वो मखलूकात के साथ ये शेयर नहीं करता। वो किसी को प्योरीफाई करता है, लेकिन अपनी कुदूसियत को वो शेयर नहीं करता, क्योंकि उसकी कुदूसियत जो है वो उसकी ज़ात में है, वो उसके रूह में है, वो उसके कलमे में है, वो उसकी ज़ात में रहती है। तो अपनी वो कुदूसियत की खास हालत जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो किसी को उनकी आलूदगी दूर करके उनको पाक ठहराता है। तो फिर वो उस तरह से, जिस तरह से खुदा की ज़ात कुद्दूस है, कोई उस तरह से हो नहीं सकता, यहाँ तक कि फरिश्ते भी नहीं हो सकते। इसलिए कि फरिश्तों को कुदसी कहा गया है, कुद्दूस नहीं कहा गया। और मैंने तस्लीस के प्रोग्राम में भी इस बात की वजाहत की थी कि लफ्ज़ कुदसी जो है वो फेल मजहूल में है, और कुद्दूस जो है वो फेल मारूफ में है। और उसमें मैंने इस बात की वजाहत की थी कि कुदसी जो है वो मखलूकात है, और उनको कुद्दूस ने पाक ठहराया है, पाक बनाया है, वो अपनी ज़ात में पाक नहीं है। तो कुद्दूस जो है वो कुदसी नहीं है। वो जो कुद्दूस है
وہ اس کی ذات اپنے اندر قدوسیت کی حالت میں رہتی ہے. اور یہ جو روح جس کو ہم کہتے ہیں روح القدس، یہ خدا کی ذات ہے جس کو ہم نے روح القدس کے نام سے جانا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ خدا، اس کا معنی ہم یہ لے سکتے ہیں روح جو خدا ہے اور خدا جو روح ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو تمام ابراہیمی مذاہب میں ہے کہ خدا روح ہے. صحیح. ٹھیک ہے، لیکن خدا روح ہے اس لیے کہ وہ روحانی ہے، وہ جسمانی نہیں ہے. لیکن وہ روح جو خدا کی ہے وہ خود بھی خدا ہے. جیسے کلمے کے بارے میں یوحنا رسول نے اپنی انجیل میں لکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا. صحیح. خدا روح ہے، روح خدا ہے، روح خدا کے ساتھ ہے. اگر اسی پیرائے میں ہم اس کو ادا کریں تو بالکل اسی طرح کے جملے یہ بن سکتے ہیں. خدا روح ہے اور روح خدا کے ساتھ ہے اور روح خدا ہے. اور روح خدا ہے. ہاں جی. صحیح. بھائی صاحب میں یہ سوال کر سکتی ہوں، اس جو آپ نے ابھی کہا کہ روح خدا ہے اور خدا روح ہے، تینوں اقانیم فرق فرق شخصیات ہیں. روح القدس کو ہم شخصیت کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا ہے تو اس لیے ہم شخصیت کہہ رہے ہیں، یا اس کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے؟ شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا روح کو ہم شخصیت کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اول تو یہ سوال ہے بھی اور نہیں بھی، اس لیے کہ ہم سب خدا کے ماننے والے لوگ ہیں. ٹھیک. جیسے یہودیت ہے، اسلام ہے، مسیحیت ہے، یہ تینوں مذاہب جس خدا کو مانتے ہیں اس کی بابت یہ یہی کہتے ہیں کہ خدا روح ہے. تو اگر ہم اس خدا کو شخصیت مان لیتے ہیں جو اندیکھا ہے، جس کو کسی نے کبھی دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ روح ہے، اگر خدا روح ہوتے ہوئے شخصیت ہے تو روح خدا ہوتے ہوئے شخصیت کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو ایک لاجک کی بات ہے کہ اگر خدا روح جو ہے وہ شخصیت ہے، گو کہ ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا، ہم نے کبھی اس کو بھی چھو کے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو پھر جو روح ہے اس کو ہم شخصیت کیوں نہیں مان سکتے؟ لیکن اس کے اوپر ایک ادبی لاجک بھی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم شخصیت کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ ہم شخص کس کو کہنا چاہتے ہیں، شخص کی ڈیفینیشن کیا ہے، شخص کی وضاحت کیا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ادب میں چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، ہر طرح کے ادب میں، ہر طرح کی زبان میں، ان کے ادب میں یہ بات بڑی خاص ہے کہ ہر ادب فلالوجی کو بیان کرتا ہے. اب فلالوجی کیا ہے؟ اردو زبان نے فلالوجی کا ترجمہ علم صرف اور علم نحو کیا ہے. ہم اس کو اور تھوڑا سا آسان کرتے ہیں کہ فلالوجی دراصل وہ علم ہے جس میں ہم بڑے لفظوں کو، جو کمپاؤنڈ ورڈز ہیں، ان کو توڑتے ہیں اور ان سے پھر نئے لفظ بناتے ہیں، جس کو ہم فلالوجی کا نام دیتے ہیں اور علم صرف اور علم نحو کے نام سے جانتے ہیں. صحیح. تو جو کمپاؤنڈ ورڈز ہوتے ہیں، جن کو ادب نے کمپاؤنڈ ورڈز کہا ہے، ان کو کمپاؤنڈ ورڈز اسی لیے کہا ہے کہ اس لفظ کے اندر ایک سے زیادہ لفظ پائے جاتے ہیں، اور پھر جب اس کو اسٹڈی کرتا ہے تو پھر اس کو وہ فلالوجی کے پرنسپل سے علم صرف اور علم نحو کی بنا پر اس کو توڑتا ہے اور بناتا ہے. ٹھیک. میں جب کبھی لفظ شخص کو دیکھتا ہوں جی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہوتے ہوئے اس میں دو لفظ ہیں، اور فلالوجی یا علم صرف اور علم نحو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپاؤنڈ ورڈ کو توڑ سکتے ہیں بشرطے کہ ٹوٹے ہوئے حصوں کی لفظی حالت برقرار رہے. کسی بھی بڑے لفظ کو آپ چھوٹے لفظوں میں توڑ سکتے ہیں بشرطے کہ جتنے بھی آپ حصے کرتے ہیں کسی لفظ کے، توڑتے ہیں، ان حصوں کو لغت سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. ہاں صحیح. وہ ٹوٹے ہوئے حصے جو ہیں اس میں اس کے معنی لغت میں پائے جائیں. تو میں نے جب لفظ شخص کو دیکھا تو مجھے لگا کہ لفظ شاہ اور خس جو ہے وہ دو لفظ الگ الگ ہیں، اور شاہ جو ہے وہ شاہ کا مخفف ہے، اور اس کو شاعروں نے اپنی شاعری میں استعمال بھی کیا، شاہ غدا. تو شاہ جو ہے وہ شاہ اور افضل ترین شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے. خس جو ہے وہ خصلت کا مخفف ہے. اچھا صحیح. ٹھیک. تو اگر ہم اس افضل ترین ذات کو جس سے ہم نے شاہ کو لیا کہ وہ افضل ترین ہے، اور خس کو خصلت کے نام سے دیکھا ہم نے، تو میں یہ شخص کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہوں گا شخص دراصل اعلیٰ خصلتوں کا نام ہے. ٹھیک. دراصل یہ کہنا چاہیے شخص جو ہے وہ اعلیٰ خصلتوں کا نام. اور پھر میں اس کو ایک اور طرح سے بیان کرتا ہوں
اصل میں جو لفظ شخص ہم نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، ادا کیا ہے، اس کی جو ترجمہ ہے یہ انگریزی میں پرسن ہے، اور لفظ پرسن جو انگریزی کا ہے وہ یونانی زبان کے لفظ پرسونا سے آیا ہے۔ پرسونا سے آیا، ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے، میں انسائکلوپیڈیا آف سائیکیٹری کو اسٹڈی کر رہا تھا ایک دفعہ، جو انسان کے بارے میں اور سائیکالوجی کے بارے میں اسٹڈی دیتے ہیں، تو انسائکلوپیڈیا آف سائیکیٹری یہ بیان کر رہا ہے کہ جو پرسونا ہے وہ دراصل کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایٹریبیوٹس کا نام لیتے ہیں اور خواص کا نام لیتے ہیں، خصلتوں کا نام لیتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اس میں ادب نے پرسونا لفظ کی بیان میں باڈی کا تو کوئی ذکر نہیں کیا، صرف خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ خصلتوں کا ذکر، اور شاید اسی بنا پر مذاہب نے خدا کو جو نظر نہیں آتا، جس کے پاس میٹیریل باڈی نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کو شخص مانا، کیونکہ شخص کا مطلب ہی خواص ہے، خصلتیں ہیں، ذات ہے، خصوصیات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں، اور خدا ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، گو کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ مٹیریل باڈی میں نہیں ہے۔ وہ یہ جس روح کا ہم ذکر کر رہے ہیں، گو کہ اس کے پاس مٹیریل باڈی نہیں ہے، لیکن یہ روح جو ہے وہ شخص ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری خوبیوں کو ہم تجربہ کرتے ہیں۔ بائبل مقدس جس طرح سے خدا کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ احساس رکھتا ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، یہ ساری باتیں روح القدس کے بارے میں انجیل مقدس میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ روح جو ہے، جس کو ہم روح القدس کہہ رہے ہیں، اگر شخصیت اور شخص جو ہے وہ خواص اور ایٹریبیوٹس کا نام ہے، کوالٹیز کا نام ہے، خصلتوں کا نام ہے، تو وہ خصلتیں ہمیں نظر آتی ہیں، باڈی نہیں ہے، میٹیریل باڈی نہیں ہے۔ اور اس رسول نے کرنتھس کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 15ویں باب میں کہا کہ اگر نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، لیکن روحانی جسم جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ٹھیک، تو یہ شخصیت جو ہے، روح القدس کی جو ذات ہے، وہ میٹیریل باڈی تو نہیں رکھتا، لیکن پولوس کے مطابق نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ یہ اسپرچول باڈیز ہیں جو ہم اس میٹیریل آنکھوں سے ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن کوئی چیز کا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے۔ تو روح القدس جو ہے وہ شخص ہے، کیونکہ وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ فیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے۔ تو روح القدس اپنی ذات میں پوری شخصیت ہے، کیونکہ پرسونا جو یونانی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی زبان کا لفظ جو پرسن ہے، وہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ روح القدس کو ہم پورے طور پر شخص کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے بھائی صاحب آپ نے بیان کیا۔ آپ ایک استاد بھی ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا آپ کے پاس ابھی وائٹ بورڈ ہوتا اور آپ وہ سب چیزیں لکھ کے ہمیں بتاتے تو بڑا اچھا اور اچھے طریقے سے ہم ان چیزوں کو سیکھ سکتے۔ بھائی صاحب، کیا بائبل مقدس میں روح القدس کو خدا کہا گیا ہے، خصوصی طور پر خدا کہا گیا ہے؟ یس، 2 حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جی، اور میں ان میں سے ایک اپنے ناظرین کے لیے ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ اعمال کی کتاب میں سے جو کرسچن لوگ ہیں، جو مسیحی بائبل لوگ ہیں، جو بائبل مقدس کے پڑھنے والے ہیں، وہ اس حوالے سے ضرور واقف ہیں۔ حنانیہ اور سفیرہ کا واقعہ، اور وہ پطرس اس وہاں پر مخاطب ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3، 4 اور 5ویں آیت میں یہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی، جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ناظرین کے ہاتھ میں، وہ بھی میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے اس وقت تو پھر وہ نوٹ کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 3، 4 اور 5ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ ٹھیک، تو پہلے جس سے جھوٹ بولنے کی بات کی جا رہی ہے وہ روح القدس ہے، اور پھر اسی پیرائے میں اس نے روح القدس کو خدا کہتے ہوئے کہا کہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ ایک اور حوالہ میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں اپنے ناظرین کو۔ یسایہ 6 باب اور اس کی 8ویں سے 10ویں آیت تک اگر مطالعہ کریں تو پرانے عہد نامے میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، لیکن پطرس کا یہ بیان جو اعمال کی کتاب میں ریکارڈ ہے، یہ بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے
کہ پطرس نے کلیئرلی اس بات کو کہہ دیا کہ تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا, تو نے خدا سے جھوٹ بولا, کیونکہ روح القدس خدا ہی ہے. تو اس نے خدا کے لیے, روح القدس کے لیے ہی لفظ خدا استعمال کیا. بھائی صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے, اور وہ یہ کہ کیا روح القدس جو کہ خدا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی حیثیت ثانوی ہے, اور کوئی اور خدا ہے جو اس خدا سے افضل ہے, اگر یہ دوسرا مددگار ہے تو کیا پہلا جو تھا وہ اس کا فرق لیول ہے اور دوسرے مددگار کا لیول فرق ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا, ٹھیک ہے, ٹھیک. اب جب لفظ دوسرا استعمال ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اوریجنل لینگویج میں جائیں, لاطینی یونانی زبان میں, تو وہاں پر جو نمبر استعمال ہوا ہے وہ کارڈینل نمبر استعمال ہوا ہے, آرڈینل نہیں ہوا. ٹھیک. یہ جو لفظ دوسرا ہے یہ آرڈینل نمبر ہے. جیسے دنیا کے تمام جو نیومرولوجی کے لوگ ہیں, علم الاعداد کے جو لوگ جی ہیں, جی وہ کہتے ہیں کہ اعداد کی دو قسمیں ہیں. عدد جو ہے دو طرح سے ادا ہوتا ہے. ایک تو اس طرح سے ادا ہوتا ہے جیسے 1 2 3 4 5, ٹھیک ان کو ہم کہتے ہیں کارڈینل نمبر. ٹھیک. جس پر ہمیں اسی کو کہتے ہیں نا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا, تو اس کو ہم کہتے ہیں آرڈینل آرڈینل نمبر. نمبر. ٹھیک. اب یہ لفظ یہاں پر جو دوسرا استعمال ہوا یہ آرڈینل نمبر ہے, لیکن اوریجنل لینگویج میں یہاں پر آرڈینل نمبر استعمال نہیں ہوا, کارڈینل نمبر استعمال ہوا ہے. جیسے کہنا چاہیے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے لیے میں ایک اور مددگار بھیجوں گا, ایک اور مددگار بھیجوں گا. ایک اور مدد سے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی تھے اور اب میں ایک اور بھیجوں گا. اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا, ایک اور مددگار بھیجوں گا, تو اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ جو دوسرا آنے والا ہے وہ کوئی ثانوی حیثیت کا ہے یا لوور حیثیت کا ہے, اچھا, یا اس کی حیثیت پہلے جیسی نہیں ہے. دراصل یسوع مسیح نے جب دوسرا لفظ استعمال کیا تو اس نے کہا کہ جس طرح کا پہلا مددگار تھا اسی طرح کا دوسرا مددگار ہوگا, کیونکہ ان کا جو درجہ ہے, ان کی جو حیثیت ہے, ان کی جو ذات ہے, ان کی قدرت, ان کا اختیار جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے, وہ ایک ہی ذات سے ہے, جوہر ان کا ایک ہی ہے. تو دوسرا مددگار, اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوسرے مددگار سے مراد کوئی بڑا طاقتور انسان ہوگا, تو انسان کے لیے کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ انسان تو انسان کی ٹانگیں کھینچتا ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتا. بالکل صحیح. ایک دوسرے کے حسد کرتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف کام کرتا ہے. انسان تو نسیان سے بھرا ہوا ہے, بدی سے بھرا ہوا ہے, اس کی سوچ آلودہ ہے. اور یسوع نے جب دوسرے مددگار کی بات کی, انگریزی زبان میں بڑا اچھا ترجمہ آیا ہے کہ I will send you an other, اور an جو ہے وہ کارڈینل نمبر میں ہے, آرڈینل نمبر میں نہیں ہے. جو انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے وہ بہت بجا طور پر ہوا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ I will send you one more مددگار. یہ ایک, اور دوسرا جو ہے یہ کسی پہلے کی نشاندہی کرتا ہے. تو کوئی پہلے بھی تھا. جب یسوع مسیح نے دوسرے کا ذکر کیا تو یسوع مسیح نے کسی پہلے کا بھی ذکر کیا. کوئی پہلے تھا اور پہلے وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. میں آپ کے ساتھ تھا, فزیکلی آپ کے ساتھ رہا ہوں, دنیا کے آخر تک بھی روح میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. پھر یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا, اور اس نے جب یہ دوسرے کی بات کی تو اس نے پہلے کے مقابلے میں کی کہ پہلے جیسا ہی ہوگا وہ. تو پہلے جیسا جو ہے, ہم جب پہلے کو دیکھتے ہیں, یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں, تو وہ تو بے گناہ ہے, وہ تو الہی ذات ہے, وہ تو بے گناہ ہے, وہ قدرت والے ہیں, وہ اختیار والے ہیں, وہ کوئی اس طرح کی ذات نہیں ہے جس میں گناہ پایا جاتا ہو. تو یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ تو با اختیار ہے, وہ الہی ذات ہے. تو جب دوسرے مددگار کی بات ہوئی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اسی طرح کی ایک دوسری الہی ذات ہوگی. مطلب دوسری ذات بھی اتنی ہی با اختیار, اتنی ہی پاکیزہ اور اتنی ہی قدرت والی ہوگی, اتنی ہی قدرت والی ہوگی. تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں شاید یسوع مسیح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ غیر مخلوق ہوگی, وہ مخلوقات میں سے نہیں ہوگی, وہ غیر انسانی بھی ہوگی, غیر انسانی ہوگی, وہ کوئی انسان نہیں ہوگا, وہ خدا کی طرح کا ہی ہوگا, وہ خدا ہی ہوگا. اور شروع میں ہم نے کہا کہ خدا روح ہے اور روح خدا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ سوچ رہے ہیں, یسوع مسیح نے جب یہ کہا
کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ غیر کوئی انسان ہوگا یا کوئی مخلوقات میں سے کوئی بڑا طاقتور شخص، وہ غیر مخلوق ہوگا اور وہ غیر انسان ہوگا، وہ ولی نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑا بزرگ نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑا طاقتور شخص نہیں ہوگا میٹیریل باڈی میں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ خدا کی ذات جیسے ہم دیکھتے ہیں، جو اختیار، جو جوہر، جو قدرت، جو اختیار، وہ اسی طرح کا ہوگا۔ تو اس دوسرے کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی ولی ہے یا کوئی بڑا پیغمبر ہے یا کوئی بڑا طاقتور شخص ہے، یہ اس پیرائے میں سمجھنا غلط ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے پہلے کی طرح کا دوسرا مددگار بھیجا ہے، تو پہلے کی طرح جو ہے وہ تو الہی ہے، تو دوسرا مددگار جو ہے وہ بھی الہی ہے۔ وہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ وہ گویا یسوع مسیح نے کسی غیر انسانی اور غیر مخلوق بات کی طرف اور شخص کی طرف اشارہ کیا، وہ کسی نبی یا رسول یا بزرگ یا انسانی ولی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کسی الہی ذات کی وہ بات کر رہا ہے۔ ٹھیک، اور کوئی نبی یا رسول یہ نہیں ہوگا۔ اور تو ہم نے آپ نے جیسے بڑے اچھے طریقے سے یہ وضاحت کی کہ روح القدس جو ہے وہ اتنے ہی با اختیار اور اتنا ہی پاکیزہ اور اتنا ہی قدرت والا ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں یہ خدا میں اور خدا کے بیٹے جس کو ہم خداوند یسوع مسیح یا انسانی روپ میں خدا کہتے ہیں، ان میں اسی شدت اور اسی جذبے کے ساتھ موجود، اسی مشابہت سے پائی جاتی تھی۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ ایک خاص بات جو عام ہمارے مسیحی حلقوں میں بھی اس پر کافی بحث بھی ہوتی ہے اور ایک ابہام بھی کسی جگہ پر کسی حد تک پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ خداوند یسوع مسیح نے کفارہ دیا ہم سب کے لیے، اور اس کا لہو ہمارے کرمزی گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے، بالکل ہے، اس میں شفا ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک چیز جو مجھے کبھی کبھی بہت بڑا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین اس چیز سے اتفاق بھی کریں گے، کہ مرکز کی انجیل کے 3 باب کی 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت میں جو بات جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے تو وہ گناہ مٹایا نہیں جائے گا یا نہیں مٹ سکتا۔ کیا خداوند یسوع مسیح کا لہو اس گناہ کو نہیں دھو سکتا؟ ہے، اس میں قدرت ہے، تو خدا کے متعلق بھی اگر ہم کچھ ایسا کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے متعلق بھی اگر کوئی کفر بکتا ہے یا کچھ غلط کہتا ہے، وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن روح القدس کے متعلق اگر کوئی کفر بکتا ہے یا کچھ غلط کہتا ہے تو وہ میرا معاف خیال ہے نہیں کہ ہوگا۔ یہ سوال بڑا جینون سا ہے، اور یہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے، بالکل ناقابل کہ خدا کے خلاف گناہ ہو جاتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، خدا بیٹے کے خلاف گناہ ہو جاتا ہے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ خدا روح القدس کے خلاف ہوتا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ میرے پاس اس کی ایک تھیولوجیکل وضاحت ہے۔ اگر ہم روح القدس کی خدمت کو دیکھیں اور تثلیث کے عقیدے میں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی انوالومنٹ کو دیکھیں، نجات کے کام میں اور بحالی کے کام میں اور معافی کے کام میں، جی، تو اس میں یوں لگتا ہے مجھے کہ جب خدا کے خلاف کوئی گناہ ہوتا ہے تو روح القدس کی خدمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ آپ کو کنونس کرے گا، جو یسوع مسیح نے کہا۔ جب یسوع مسیح نے روح القدس کا وعدہ کیا، روح القدس کے بارے میں اپنے رسولوں کو، اپنے شاگردوں کو بتایا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہیں گناہ کے بارے میں قائل کرے گا، وہ تمہیں گائیڈ کرے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں جب روح القدس کی بابت ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو گناہ کے بارے میں قائل کرتا ہے اور پھر جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جب آپ نے اس کے خلاف بغاوت کی تو بیسیکلی آپ نے اس کی ذات کو، اس کی خدمت کو رد کر دیا، صحیح، گویا کہ آپ نے اس کی ذات سے ہی انکار کر دیا، آپ نے اپنا ناطا ہی اس سے توڑ لیا جو آپ کو کنونس کرتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ گرتے ہیں، جب آپ بغاوت کرتے ہیں، جب آپ رستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپ نے اس کے ساتھ ناطے توڑ لیا ہے، آپ نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ تو جب
اگر آپ خدا کے خلاف گناہ کریں گے تو وہ بھی نہیں معاف ہوں گے. معاف اس لیے نہیں ہوں گے کہ جو ذات اس خدمت کے ساتھ ہمارے درمیان آئی ہے, جس کا وعدہ کیا گیا کہ وہ مددگار ہے, وہ آپ کو گائیڈ کرے گا, وہ آپ کو کنونس کرے گا. مثال کے طور پر میں ایک گناہ ہوتا ہے میری زندگی میں, چاہے وہ خدا کے خلاف ہے, چاہے خدا بیٹے کے خلاف ہے, چاہے خدا باپ کے خلاف ہے, چاہے روح القدس کے خلاف ہے. لیکن اگر خدا کا روح ہی مجھ سے ناراض ہے, میں نے اس سے ناتا ہی توڑ لیا ہے, تو اب خدا بیٹا مجھے گناہ کے بارے میں کنونس نہیں کرتا. مجھے گناہ کے بارے میں کنونس کرنے والی ذات جو ہے وہ روح القدس ہے. یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا. مجھے جو گائیڈ کرتا ہے میری برگشتگی میں, میری گمراہی میں, چاہے وہ روح القدس کے خلاف ہے یا خدا باپ کے خلاف ہے, تو اس میں مجھے گائیڈ روح القدس ہی کرتا ہے کہ تو جا کے معافی مانگ لے, وہ تجھے معاف کر دے گا. مجھے اشور کرتا ہے وہ. مثال کے طور پر یہ ایسے ہی نا, میں اپنے باپ کے خلاف کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے اٹھ اٹھ پتر جا معافی مانگ لے, دے دے گا. صحیح. اور میں تو باپ کے خلاف گناہ کر چکا ہوں, میں تو اس کے پاس جاتا نہیں. تو میری ماں جو ہے وہ مجھے انشور کرتی ہے, وہ مجھے میرے حوصلے کو بڑھاتی ہے, وہ مجھے تیار کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تیرے کو گناہ ہو گیا ہے, تو غلطی ہو گئی, جا تو پیو کو معافی مانگ لے. ٹھیک ہے. اب وہ ذات جو مجھے کنونس کرتی ہے گناہ کے لیے, جو مجھے انکریج کرتی ہے توبہ کے لیے, جو مجھے انکریج کرتی ہے, جو مجھے اشور کرتی ہے کہ تجھے معافی مل جائے گی, میں تو اس سے ناطے توڑ لیا جب میں نے اس کے خلاف گناہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی گناہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ اب آپ کو کنونس کون کرے گا. ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ خدا باپ کے خلاف گناہ کریں, آپ خدا بیٹے کے خلاف گناہ کریں, وہ بھی معاف کیسے ہوں گے؟ جب تک آپ کو گناہ کی قائلیت نہیں ہوگی, جب تک آپ کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی کہ میں معافی مانگوں گا اور مجھے مل جائے گی. کیونکہ ہم اس ذات سے ناطے توڑ چکے ہیں گناہ کر کے, بغاوت کر کے, اس سے دور جا کر. تو مجھے لگتا ہے کہ خدا روح القدس کے ساتھ ناطا توڑ لینا, بغاوت کر لینا, اس کو رد کر دینا, اس کی ذات کا منکر ہو جانا, ان ساری باتوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ میرے کسی طرح کے بھی گناہ جو ہیں, جو خدا باپ کے خلاف ہوں, چاہے بیٹے کے خلاف ہوں, چاہے ہیومن بیگز کے بیچ میں ہوں, وہ کیسے معاف ہوں گے؟ مجھے کنونس کرنے والی ذات ہی میرے ساتھ نہیں ہے. ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو کنونس کرتا ہے, اور ان کو کیسے معافی ان کو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ان کو معافی کیسے ملتی ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ جس نجات کی بابت, جس کفارے کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے. تو پھر جس معافی کی, جس نجات کی ہم تسلیس کے اس میں آ کر بات کر رہے ہیں, کفارے کو لے کر بات کر رہے ہیں, روح القدس کو لے کر بات کر رہے ہیں, وہ لوگ اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے. ہم تو ان کی معافی کی بات کر ہی نہیں سکتے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے. صحیح. یونا کے انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور اگلی آیتوں میں لکھا ہے کہ جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ان پر سزا کا حکم ہو چکا. جی بالکل, ان پر تو سزا کا حکم ہو چکا. تو معافی کی تو بات ہی نہیں رہی. اگر معافی مل سکتی ہے تو روح القدس کے وسیلے سے کنونس ہو کر بیٹے کو قبول کرنا اور پھر معافی مانگنا. یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے آج تک باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. معافی ادھر سے ملتی ہے بیٹے کے نام پر, لیکن روح القدس آپ کو کنونس کرتا ہے, روح القدس آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, روح القدس آپ کو انکریج کرتا ہے, تیار کرتا ہے, روح القدس آپ کو انشور کرتا ہے معافی کے لیے. صحیح. تو پھر آپ تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو یسوع مسیح نے بات کہی کہ جو گناہ روح القدس کے خلاف کیا جائے گا معاف نہیں کیا جائے گا. معاف اس لیے نہیں کیا جائے گا, نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو. مجھے لگتا ہے کہ اس کا یہ پہلو ہے. اوکے ناظرین, مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اس پروگرام کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام کلام کی روشنی کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی